अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना व रसूलिना मुहम्मद अल-मबऊसी रहमतल लिल आलमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। सोर्सेज ऑफ इनकम या मवारिद मालिया में से एक मौरिद माली का तस्करा चल रहा है जिसे हम वसीयत के नाम से जानते हैं। और ये मौरिद माली यानी इंसान के इनकम का जो तरीक़ा है, जो वसीला है, इस मौरिद माली को शरीयत इस्लामिया ने जायज़ करार दिया है, मशरू करार दिया है। और फ़ुक़हाए कराम, जुमहूर फ़ुक़हाए कराम रहमहुमुल्लाह के नज़दीक वसीयत सिर्फ़ मशरू ही नहीं बल्कि मुस्तहब है, जबकि बाज़ फ़ुक़हा के नज़दीक वसीयत वाजिब है। इसी के ज़िम्न में हमने वसीयत के अरकान की तरफ इशारा किया था और इंशाअल्लाह आज वसीयत के अरकान क्या हैं, कैसे वसीयत की तनफीज़ की जाएगी, कौन सी वसीयत मुअतबर होगी और कौन सी वसीयत मुलगा करार दे दी जाएगी, कब वसीयत की तनफीद की जाएगी, कब वसीयत की तनफीद नहीं की जाएगी, इसी ज़िम्न में इंशाअल्लाह आज गुफ्तगू होगी। अगर हम जुमहूर फ़ुक़हाए कराम रहमहुमुल्लाह को देखते हैं तो उनके नज़दीक वसीयत के 4 अरकान हैं। सबसे पहले सेगा यानी लफ्ज़, जिसके ज़रिया से वसीयत मुनअक़िद होती है। अब उस लफ्ज़ में बतलाया जाएगा कि ईजाब व कबूल का तरीक़ा क्या है, ईजाब व कबूल के लिए कौन से सेगे हैं, कौन से अल्फाज हैं, इस पे अभी बाद में गुफ्तगू होगी। सबसे पहले अरकान को देख लेते हैं मिन जुमला। सबसे पहला रुक्न जुमहूर उलमाए किराम के नज़दीक सेगा है यानी ईजाब व कबूल है। हनफिया के नज़दीक सिर्फ ईजाब व कबूल ही रुक्न है, बाकी कोई दूसरी चीज़ रुक्न नहीं है। जबकि जुमहूर उलमाए किराम के नज़दीक दूसरा रुक्न है अलमूसी यानी वसीयत करने वाला, और तीसरा रुकन है मूसा लहू जिसके लिए वसीयत की जा रही है, और चौथा रुकन है मूसा बिही यानी माल। हर एक के कुछ शुरूत हैं, कुछ कंडीशंस हैं, उसका तस्करा आगे आ रहा है। उलमाए अहनाफ के नज़दीक सिर्फ रुकन क्या है, सेगा यानी ईजाब व कबूल। ईजाब व कबूल के ज़रिया से अगर ईजाब व कबूल वसीयत के अंदर पाई जा रही है तो वसीयत मुनाकिद हो जाएगी, उसमें किसी दूसरे रुकन की ज़रूरत नहीं है। हम चलते हैं जुमहूर उलमाए किराम के मसलक और मनहज पर, जो जुमहूर उलमाए किराम ने इख्तियार किया है कि 4 रुकन हैं वसीयत के। सबसे पहला रुकन है ईजाब व कबूल। ईजाब यानी ये मूसी की तरफ से होगा, वसीयत करने वाले की तरफ से होगा। वसीयत करने वाला किस लफ्ज़ का इस्तेमाल करेगा कि उस लफ्ज़ से ईजाब का पता चले, और कबूल ये जिसके लिए वसीयत किया जा रहा है मूसा लहू उसकी तरफ से होगा। कैसे ये पता चलेगा कि उसने वसीयत को कबूल कर लिया है या वसीयत को रद्द कर दिया है, इसी पे मुख्तसर गुफ्तगू हम इंशाअल्लाह करेंगे। उसके बाद अगले पॉइंट की तरफ मुंतकिल होंगे। सबसे पहला नुक्ता है मूसी की तरफ से वसीयत को वाजिब करना, यानी मूसी वसीयत कर रहा है, उसके लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा या कौन सा लफ्ज़ मोतबर होगा, कौन सा लफ्ज़ मुअतमद होगा। फ़ुक़हाए कराम कहते हैं कि ईजाब यानी मूसी की तरफ से होगा, वसीयत करने वाले की तरफ से। ईजाब हर उस लफ्ज़ से मुतहक्क़क़ हो जाएगा जो लफ्ज़ इस बात पर दलालत करे कि मुतकल्लिम यानी वसीयत करने वाले की मौत के बाद किसी शख्स को मालिक बनाया जा रहा है। लिहाजा अल्फाज की कोई क़ैदोबंद नहीं है। हर वो लफ्ज़ जो इस बात पर दलालत करे कि फ़ला शख्स मुतकल्लिम यानी मूसी की मौत के बाद मालिक करार दे दिया जाएगा, फला शख्स को तमलीक का हक हासिल होगा।
اصل میں معاملہ یہ ہے، ایک قاعدہ فقہیہ ہے، العبرۃ فی العقود للمقاصد والمعانی لا للالفاظ والمبانی، کہ جتنے بھی قسم کی عقود پائے جاتے ہیں، یعنی ایگریمنٹس پائے جاتے ہیں، چاہے وہ بیع و شراء ہو، چاہے وہ ہبہ ہو، چاہے وہ تبرع ہو، چاہے وہ وصیہ ہو، یا پھر نکاح ہو، یا پھر طلاق ہو، یا پھر رضاعت ہو، جتنے بھی عقود ہیں ان عقود میں اعتبار متکلم کے مقاصد کا ہوتا ہے، ظاہری الفاظ کی رعایت نہیں کی جاتی ہے۔ یہ کب؟ اس وقت جب ظاہری الفاظ صریحہ نہ ہوں۔ اب جیسے طلاق کا مسئلہ ہو گیا، اگر کسی نے اپنی بیوی کو کہہ دیا طلقتکی، میں نے تمہیں طلاق دے دیا، تو لفظ طلاق، طلقتکی، طلق یطلق یا اس کے مشتقات، یہ الفاظ صریحہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ لہذا ان الفاظ صریحہ کا اعتبار ہوگا۔ اب اگر متکلم یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے طلاق کی نیت نہیں کی ہے، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں بیوی کو دل کے لیے گھر چلی جائے، تب پھر یہاں متکلم کے نیت کا اعتبار قضاءً نہیں ہوگا۔ لیکن جو ظواہر الفاظ ہیں، الفاظ صریحہ نہیں ہیں، مثال کے طور پہ اپنی بیوی کو کہہ دے تم اپنے مائکے میں چلی جاؤ، اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ۔ غصے کی حالت میں شوہر اپنی بیوی کو کہہ دیا تم اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ، اپنے مائکے میں چلی جاؤ۔ اب یہ الفاظ صریحہ نہیں ہے، لفظ صریح نہیں ہے طلاق کے لیے، لہذا اس لفظ کو اگر ہم دیکھیں گے تو غصے کی حالت میں کہہ رہا ہے کہ اپنی بیوی کو اپنے مائکے میں چلی جاؤ، اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ، یہاں پہ مت رہو۔ اگر ہم لفظ کو دیکھیں تو یہ پتہ چلتا ہے شاید وہ مفارقت اختیار کر رہا ہے اپنی بیوی سے۔ اب یہاں پہ شوہر کی نیت کا اعتبار ہوگا کہ شوہر نے کیا مراد لیا ہے اپنے اس لفظ سے، کیا اس نے طلاق مراد لیا ہے یا پھر بیوی کے لیے وہ توبیخ کر رہا ہے، بیوی کو توبیخ کر رہا ہے۔ ایسے ہی جو وصیت کے الفاظ ہیں، کچھ لفظ تو ہیں الفاظ صریحہ جو وصا اور اس کے مشتقات ہیں، جیسے کہے وصیت لک بکذا او وصیت لفلان بکذا وغیرہ۔ تو جب وصیتوں کا لفظ استعمال کرے گا تو یہ لفظ صریح مانا جائے گا، اور گویا کہ متکلم کی طرف سے یہ ایجاب ہے۔ یہ اگر لفظ وصا کا استعمال نہیں کرتا، کوئی دوسرا لفظ استعمال کرتا ہے اور اس میں کنایہ پایا جا رہا ہے وصیت کا، اور متکلم کا مقصود بھی وصیت ہے، متکلم کی نیت بھی وصیت ہے، جیسے متکلم کہہ رہا ہے، موسی کہہ رہا ہے کہ میرا اتنا مال فلاں کو دے دو، میرا اتنا مال فلاں کو دے دو۔ اب ہو سکتا ہے اس لفظ میں کہ وہ تبرع کر رہا ہے، ڈونیشن دے رہا ہے کسی کو، ہو سکتا ہے صدقہ کر رہا ہے، ہو سکتا ہے ہبہ کر رہا ہے، ہو سکتا ہے وصیت کر رہا ہے، کیونکہ اس نے اپنی زندگی اور موت کی صراحت نہیں کی کہ میرے مرنے کے بعد دے دینا۔ میرے مرنے کے بعد کی اگر صراحت آ گئی، متکلم اگر یہ صراحت کر دے رہا ہے کہ میری موت کے بعد فلاں شخص کو اتنا مال دے دینا، تو اس کا شمار بالاتفاق وصیت میں ہوگا، کیونکہ صدقہ، ہبہ، تبرع، ان چیزوں میں اور وصیت کے مابین جو تفریق بتلائی گئی تھی
کہ صدقہ ہبہ تبرع یہ حال حیات میں تبلیغ کے، حال حیات میں کسی کو مالک بنانا ہے، اور وصیت جو ان چیزوں سے مفارقت کرتی ہے، الگ ہوتی ہے، جدا ہوتی ہے وصیت، وہ بعد الممات کہ میرے مرنے کے بعد فلاں شخص کو مالک بنا دینا، حالت حیات میں وہ مالک نہیں ہو سکتا۔ تو اگر اس نے صراحت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد فلاں شخص کو اتنا مال دے دینا، تب تو بالاتفاق یہ وصیت مانا جائے گا۔ لیکن اس نے صراحت نہیں کی، یہی لفظ بولا جو میں بول رہا ہوں کہ میرے مال میں سے اتنا مال فلاں شخص کو دے دیا جائے۔ اب لہذا یہ لفظ محتمل ہے بہت سارے عقود کو، تو اس میں انسان کی نیت کا دخل ہوگا، ظاہر لفظ کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر انسان نے نیت کی ہے وصیت کی، تو اس کے مرنے کے بعد جس شخص کے لیے کہا اس شخص کو اتنا مال دیا جائے گا۔ اگر انسان نے نیت کی ہے تبرع کی، ہبہ کی، صدقہ کی، تو اس کے حالت حیات میں ہی اتنا مال اسے دے دیا جائے گا۔ اسی لیے اس قاعدہ کے پیش نظر فقہائے کرام کہتے ہیں کہ ہر وہ لفظ جو کسی دوسرے انسان کو متکلم کی موت کے بعد مال کا مالک بناتا ہے، متکلم کے مال کا مالک بناتا ہے، اس لفظ سے وصیت کا ایجاب ہو جائے گا۔ جیسے موسی یہ کہے، وصیت کرنے والا یہ کہے وصیت لک بکذا او وصیت لفلان بکذا، یا اعطوہ من مالی بعد موتی کذا، یا ادفعوہ الیہ بعد موتی، او جعلتہ لہ بعد موتی، او ہوا لہ بعد موتی، او ہوا لہ من مالی بعد موتی۔ یعنی اس طرح کے الفاظ، جو بھی الفاظ اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ متکلم یعنی موسی کی موت کے بعد موسی کا مال فلاں شخص کے پاس ٹرانسفر کر دیا جائے گا اور فلاں شخص کو مالک بنا دیا جائے گا، تو ایجاب ہو جائے گا۔ یہ تو لفظ کی بات ہو گئی۔ اب اگر کوئی شخص تحریر کرتا ہے، لکھتا ہے چیز کو، تو تمام فقہائے کرام کے نزدیک بالاتفاق کتابہ یعنی وصیت کے لیے تحریر ویسے ہی معتمد ہے جیسے کہ لفظ۔ اگر وصیت کرنے والے کی تحریر میں تزویر ممکن نہیں، تزویر کا احتمال نہ ہو، یعنی جھوٹ کا احتمال نہ ہو، یہ پتہ چل جائے ہینڈ رائٹنگ سے، یا پھر وصیت کرنے والے نے جب اپنا وصیت نامہ لکھوایا اس کا سگنیچر موجود ہے، سگنیچر اس کا صحیح ہے، انگوٹھا لگوایا اس کے انگوٹھے کا نشان صحیح ہے، اور گواہوں کو اس پہ منعقد کیا، گواہی منعقد کی، گواہ مقرر کیے، ان لوگوں کی گواہی بھی موجود ہے، تو پھر یہ کتابہ وصیت نامہ قابل تنفیذ ہے۔ جس شخص کے لیے اس نے وصیت نامہ کیا ہے اس شخص کو موسی کے انتقال کے بعد اتنا مال دے دیا جائے گا۔ اب فقہائے کرام اس میں بحث کرتے ہیں کہ کوئی ایسا انسان ہو جو بولنے پر قادر ہے، یعنی بول سکتا ہے، لیکن وہ اشارتاً کسی کے لیے وصیت کر رہا ہے، اشارے میں گفتگو کر رہا ہے، تو کیا اس کے اشارے کا اعتبار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہاں پہ فقہائے کرام کہتے ہیں کہ اس کے اشارے کا اعتبار نہیں ہوگا، جمہور فقہائے کرام کا قول ہے، کیونکہ وہ کتابہ پہ بھی قادر ہے، لکھوا بھی سکتا ہے، وصیت نامہ تحریر کروا سکتا ہے، یا تو پھر زبانی ادائیگی پہ بھی قادر ہے۔ ان دونوں چیزوں پہ قادر ہونے کے بعد وہ صرف اشارہ کر رہا ہے، تو اشارے سے کام نہیں چلنے والا ہے۔ لہذا اگر کسی نے اشارے میں وصیت کی ہے، بولنے پر قدرت رکھنے اور تحریر پر قدرت رکھنے کے باوجود، تو پھر اس کی یہ وصیت تنفیذ نہیں کی جائے گی۔ ایک دوسرے مسئلے پہ اسی طرح سے گفتگو کرتے ہیں کہ ایسا شخص جو توتلا ہے یا پھر جس کی زبان میں لقنت ہے، ایسا شخص اگر اشارہ کرے تو اشارے میں گفتگو کرے، تو یہاں پہ جو جمہور فقہائے کرام کی رائے ہے کہ اگر توتلا شخص یا پھر گونگا شخص یا پھر جس کی زبان میں لقنت ہے، اگر وہ وصیت کرتا ہے اشارے میں، تو اس کے اشارے کا اعتبار ہوگا،
شرط یہ ہے کہ وہ اشارہ مفہومہ ہو، یعنی اشارے کا کوئی دوسرا مفہوم نہ نکالا جائے، صحیح مفہوم ہی نکالا جائے۔ یہ تو بات ہو گئی ایجاب کی۔ اب رہی بات قبول کی، کیونکہ ایسا عقد ہے جس میں ایجاب و قبول دونوں ضروری ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ایجاب کر دے موسی، اور جس کے لیے موسیٰ لہو یعنی جس کے لیے وصیت کی جا رہی ہے، اگر وہ اس ایجاب کو قبول کرے گا تب وصیت کی تنفیذ کی جائے گی۔ قبول کیسے ہوگا؟ جمہور فقہاء کرام کہتے ہیں کہ قبول کے بہت سے طریقے ہیں۔ جس کے لیے وصیت کیا جا رہا ہے، یا تو وہ خاموشی اختیار کرے، سکوت اختیار کرے، کچھ نہ بولے، یا تو وہ کہہ دے کہ میں نے اس وصیت کو قبول کیا، یا تو موسی کے انتقال کے بعد وہ جس مال کے لیے وصیت کیا گیا ہے اس مال میں تصرف کرنا شروع کر دے۔ تو گویا کہ یہ احوال ہیں، یہ قرائن ہیں جو اس پہ دلالت کرتے ہیں کہ موسیٰ لہو نے وصیت کو قبول کر لیا ہے۔ لیکن اگر موسیٰ لہو نے رد کر دیا وصیت کو، کہہ دیا میں اس وصیت کو قبول نہیں کرتا ہوں، تب پھر موسی کے وصیت کی تنفیذ نہیں کی جائے گی۔ مسئلہ اس وقت پیچیدہ ہو جاتا ہے جب وصیت کرنے والے نے وصیت کی کہ میری، مثال کے طور پہ میرا یہ موبائل میرے انتقال کے بعد زید کو دے دینا، مثال کے طور پہ یہ وصیت کی موسی نے۔ اب موسی کے انتقال سے پہلے موسیٰ لہو یعنی زید کا انتقال ہو گیا۔ اس صورت میں اس موبائل کا کیا حکم ہے؟ کیا موبائل زید کے ورثہ کے پاس منتقل ہو جائے گا، یا پھر وصیت کو ملغا قرار دے دیا جائے گا؟ اگر زید نے کوئی صراحت نہیں کی ہے اپنے قبول کی کہ ہاں میں قبول کرتا ہوں وصیت کو، تو ظاہر سی بات ہے ابھی موسی کا انتقال نہیں ہوا تو موبائل اس کی ملکیت میں جائے گی نہیں کہ اس میں تصرف کرے گا۔ زید کی طرف سے نہ تو رد ہوا وصیت اور نہ ہی قبول کی صراحت ہوئی، صرف سکوت اختیار کیا ہے۔ تو ایسی پوزیشن میں فقہاء کرام کے نزدیک اختلاف پایا جاتا ہے۔ جو جمہور فقہاء کا مسلک یہ ہے کہ اگر سکوت اختیار کیا ہے اور اسے پتہ ہے کہ اس کے حق میں وصیت کیا گیا اور اس نے سکوت اختیار کیا ہے، نہ تو رد کی صراحت کی نہ ہی قبول کی صراحت کی، تو ایسی سچویشن میں جمہور فقہاء کرام کہتے ہیں کہ وہ موبائل وصیت کی تنفیذ کی جائے گی، وصیت منعقد ہو جائے گی، اور وہ موبائل جس کے بارے میں وصیت کی گئی ہے وہ زید کے ورثہ کے پاس منتقل ہو جائے گی، کیونکہ موسیٰ لہو کا سکوت اس کی رضا پہ دلالت کرتا ہے۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ سکوت جس طرح سے انکار پہ دلالت نہیں کرتا، اسی طرح سے اقرار پہ بھی دلالت نہیں کرتا ہے۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہے، اور راجح اس میں جمہور علماء کرام کا مسلک ہے۔ آج گفتگو ہوئی صیغہ پہ، کل انشاءاللہ گفتگو ہوگی موسی یعنی وصیت کرنے والے کے کیا شروط ہیں، اور پھر موسیٰ لہو جس کے لیے وصیت کی جا رہی ہے اس کے کیا شروط ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔